अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफाजत में रखें और जिस मोहब्बत के साथ अल्लाह के कलाम से अल्हम्दुलिल्लाह आप रेगुलर बेसिस के ऊपर जुड़ने की कोशिश कर रही हैं, अल्लाह इस कलाम की बरकत से आपकी ज़िंदगी में बरकतें, खैर व आफ़ियत और खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह का नाम लेकर इंशाअल्लाह हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज इंशाअल्लाह हम सूरत अत-तकासुर की इन डेप्थ स्टडी को मुकम्मल करेंगे। अल्लाह का नाम लेकर बरकत की दुआ करके इंशाअल्लाह अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अत-तकासुर आयत नंबर 8 ही को इंशाअल्लाह हम अपना मेन एंकर बनाते हुए आज के टॉपिक अस्सेहतु वल अमनु नेअमतानी इस पर बात करेंगे। सेहत और अमन यानी कि गेटिंग द पीस, सुकून नसीब हो जाना। दिस सुकून वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ मेंटल पीस, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सिक्योरिटी इन आवर सराउंडिंग, जिसको हम नेमत के तौर पर देखेंगे। तो सेहत हो या सिक्योरिटी, अमन हो, हम इंशाल्लाह इसी हवाले से कैसे इनको नेमतें समझ सकते हैं और फिर इन दो के हवाले से और कितनी नेमतें हमें इंशाल्लाह इस वक्त विजुलाइज करनी हैं, ताकि सूरत के इख्तिताम पर हम अपने साथ कुछ ऐसी नसीहत लेकर उठें कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर ये सूरत एक कंस्ट्रक्टिव चेंज लेकर आ जाए। अरबी ज़ुबान में कहते हैं अल क़नाअतु कंज़ुन ला युफ़ना। अल क़नाअतु कंज़ुन ला युफ़ना। कंटेंटमेंट इज़ एन इनएग्ज़ॉस्टिबल ट्रेजर। क़नाअत एक ऐसा ख़जाना है जिसको फ़ना नहीं है। क़नाअत को हम सब समझते हैं, जिसको हम आम ज़ुबान में बीइंग अ मुसलमान कहते हैं राज़ी ब रज़ाए रब रहना। और क़ुरआन बेसिकली उस क़नाअत का सबसे बड़ा एक ख़जाना है। आपको क़नाअत मुख्तलिफ़ तरह से, कंटेंटमेंट मुख्तलिफ़ तरह से मुख्तलिफ़ लोगों को मिलती है। बाज़ लोगों को जो है वो अपनी पसंद की कोई एक्टिविटी करके कोई उनको कंटेंटमेंट मिल जाती है। बाज़ लोगों को कोई चीज़ खरीद कर कंटेंटमेंट मिलती है। बाज़ लोगों को जो है वो अपने फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ वक़्त गुज़ारने से कंटेंटमेंट मिलती है। बाज़ लोगों को दुनिया की ज़िंदगी में कोई दुनियावी कामयाबी अचीव कर लेने से कंटेंटमेंट मिलती है। सो डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट ऑप्शंस कि भई मुझे इससे सुकून मिलता है, मुझे इससे कंटेंटमेंट मिलती है। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें मैंने इस वक़्त आपके सामने लिस्ट डाउन की हैं, इन सारी चीज़ों में जो भी कंटेंटमेंट मिलती है, उससे इनकार नहीं है। वो जो मिलती है, वो वक़्ती होती है। वो परमानेंट नहीं होती, वो देरपा नहीं होती, वो आपकी ज़िंदगी के आखिरी साँस तक आपको एक बेहतरीन सुकून देने वाली शय नहीं होती है। अगर कोई चीज़, अगर कोई टूल आपको कॉन्स्टेंटली क़नाअत पर रख सकता है और आपको हर तरह के ज़िंदगी के हालात और अदवार और अप्स एंड डाउन्स में आपको क़नाअत और कंटेंटमेंट दे सकता है, तो वो अल्लाह की किताब क़ुरआन है। सो इसमें कोई आपका और मेरा जो है वो असल में जजमेंट नहीं है कि हम मुसलमान हैं तो हम इसलिए कह रहे हैं कि क़नाअत का, कंटेंटमेंट का असल टूल क़ुरआन है। ये तो अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि इसके अंदर सुकून है व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर।
اس میں کانسٹنٹ شفا ہے، اس میں کانسٹنٹ آپ کے اور میرے لیے بہت سے ذہنی سکون اور جسمانی سکون اور ایموشنل سکون اور سائیکولوجیکل سکون کے بہت سے میتھڈز اور آپشنز اور ایڈوائسز موجود ہیں۔ تو قرآن قناعت حاصل کرنے کا خزانہ ہے۔ اور یاد رکھیں جب ہم یہ فریز بولتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے اب جتنے ایڈجیکٹیوز آپ قرآن کے ساتھ لگاتی ہیں، مثال کے طور پر آپ کہتی ہیں کہ قرآن جو ہے وہ بہترین مشورہ دیتا ہے، مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے اس سے بہترین برکت آتی ہے۔ تو جتنے ایڈجیکٹیوز آپ قرآن کے ساتھ ایڈ کرتے جاتے ہیں بیسیکلی وہ ہر ایڈجیکٹیو بھی اسی کیپیسٹی میں فائدہ مند ہے جس کیپیسٹی میں قرآن فائدہ مند ہے۔ جب ہم نے کہا کہ قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جس کو فنا نہیں ہے، so now start applying this philosophy on the discussion we are doing۔ ہم کہتے ہیں قرآن ایسا خزانہ ہے کنٹینٹمنٹ کا جس کو فنا نہیں ہے، and then moving forward in our explanation ہم کہتے ہیں ہر وہ ایڈجیکٹیو جو قرآن کو ڈیفائن کرتا ہے، ہر وہ خوبی جو قرآن کو ڈیفائن کرتی ہے وہ ایک ایسی خوبی ہے جس کو کبھی بھی فنا نہیں ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اب یوں سمجھیں جتنی نعمتیں آپ کو اور مجھے قرآن کے ساتھ ملتی ہیں اس میں ایکچوئل ایگزیوبرنس ہوتی ہے۔ ایکچوئل ایگزیوبرنس از اے لفظ میرا خیال ہے جو شاید ہیپینس سے بھی اوپر آپ کو لے جاتا ہے، اور اف یو کین ریئلی ڈیفائن دا کنٹینٹمنٹ یو کین گیٹ تھرو قرآن، سو ایگزیوبرنس کا لفظ آپ کو بہت اپروپریٹ لگتا ہے اس جگہ کے اوپر، بیکاز قرآن صرف مجھے خوشی نہیں دیتا، قرآن مجھے ایک ایسی خوشی دیتا ہے شاید جس کو میں ڈیفائن بھی نہیں کر پاتی ہوں، اس کے لیے میرے پاس شارٹیج آف ورڈنگز ہو جاتی ہے، اس کے لیے میرے دل سے جو شکر کا جذبہ نکلتا ہے the moment I got the realization کہ یہ تو مجھے اللہ نے کمال کی نعمت دی تھی۔ اب جو آپ کی کیفیت ہوتی ہے وہ more than happiness ہوتی ہے and that's a state of actual exuberance۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کے سامنے بیٹھنے والا جو کانسٹنٹ سویٹنس محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کیوں کہتے ہیں کہ مجھے قرآن کی کلاس میں پہنچنا ہے؟ بار بار آپ لوگ کیوں پوچھتے ہیں کہ کہاں کلاس ہو رہی ہے، کس وقت کلاس ہو رہی ہے، کتنے ٹائمنگز پہ ہو رہی ہے؟ بیکاز the feelings you will get by sitting in these حلقاز، تو جو آپ کو حلاوت، جو آپ کو سویٹنس ملتی ہے، اس سویٹنس کا کوئی کمپیریزن دنیا کی کسی نعمت میں نہیں ہے۔ اور قرآن کی حلاوت کا معاملہ، قرآن کی سویٹنس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی ایک ہی آیت کو آپ بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہر مرتبہ آپ کو نیا لیول آف کنٹینٹمنٹ، نیا آپ کو انرجی لیول، نئی سویٹنس آپ کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ وی آر اسٹڈنگ الحمدللہ ٹوڈے از the 28th day of سورۃ التکاثر۔ We just have 8 ayat in this surah, but we can go on and on and on in getting and grabbing the lessons out of these 8 ayat. This is the beauty of Quran. This is the reality of Quran. This is the quality of Quran. یہی معاملہ صرف آپ اگر تھوڑی سی بھی اپنی ریفلیکشن کی نظر رکھتی ہوں تو آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ جتنی مرتبہ اسٹڈی کریں گی آپ کو ہر مرتبہ نئی انسائٹ ملے گی۔ ایون آپ ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہفتے میں 20 مرتبہ پڑھیے، I am 100% sure اگر آپ نے واقعی وقت لگا کر کانسنٹریشن سے اس کے اندر اپنے آپ کو انروز کر کے اس کو سنا اور پڑھا ہے، آپ کو ہر مرتبہ اس میں سے نیا سبق ملے گا۔ ہاں، آیات ہوں قرآن کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو، حلاوت بھی اس وقت محسوس ہوگی جب آپ کا فوکس اور آپ کا اٹینشن سپین اچھا ہوگا، جب آپ پیشن اور شوق کے ساتھ بیٹھیں گی، اور آپ کو سبق بھی اسی وقت ملیں گے جب کہ آپ محنت کر رہی ہوں گی، اس لیے کہ کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہے محنت کے بغیر۔ دیکھیں سطح پر علم حاصل کرنا جو ہے نا وہ اس میں اکثر و بیشتر سادہ سی بات تو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن سطح کے اوپر ہم بات کرتے ہیں سرفیس پہ، تو مطلب ترجمہ پڑھ کے آپ کو بیسک نصیحت تو ملتی ہے کہ اچھا قرآن کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، قرآن کہہ رہا ہے کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے اس دن سوال ہوگا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ڈے آف ججمنٹ پہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ دس از سطحی، بالکل سرفیس مفہوم جو ترجمہ پڑھ کے ملتا ہے، بٹ دا امپیکٹ وچ یو ول گیٹ
جو آپ کے دل کو اثر کر دے گا، وہ آپ کو محنت کر کے گہرائی میں جا کر ملتا ہے، وہ بار بار پڑھنے سے ملتا ہے، وہ توجہ سے سننے سے ملتا ہے۔ اور جتنا جو انسان محنت کرتا ہے قرآن کی آیات پر، جتنا وقت جو لگاتا ہے قرآن کی آیات پر، اس کو اپنی زندگی میں ڈے ٹو ڈے لائف سے ریلیٹڈ قرآن کی آیات یا سیرت رسول کی حکمتیں باؤنس کرنا شروع کر دیتی ہیں، لٹرلی اس کو ہٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آج ہمیں یہ والا اٹیچمنٹ لیول قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ چاہیے، آپ کی سیرت کے ساتھ چاہیے، آپ کے صحابہ کی زندگیوں کے ساتھ چاہیے۔ مسلمان اگر صرف سرفس کے اوپر سیرت کو جانیں گے یا صرف سرفس کے اوپر آپ کے صحابہ کی زندگیوں کو جانیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا ایک بہت ہی سرفس آئیڈیا بن جائے اباؤٹ اینی صحابی۔ جیسے اکثر و بیشتر ہم سنتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے ہارش کیوں تھے، بات بات پر ان کو غصہ کیوں آتا تھا؟ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کانسٹنٹلی اٹھتے بیٹھتے تھے، وہ تو عشرہ مبشرہ میں شامل تھے، وہ تو اتنے بڑے صحابی تھے، تو یہ بات بات پر کیوں کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اس کا سر قلم کر دوں؟ یہ بات بات پر اپنا درہ کیوں نکال لیا کرتے تھے حضرت عمر؟ وائی ہی واز سو ہارش؟ مسلمان ایسے جملے پوچھتے ہیں، مسلمانوں کے ذہن میں ایسے سوال آتے ہیں، دس از the ریزن کہ ہم سرفیس پر جانتے ہیں چیزوں کو اور ہم گہرائی میں اترنے کی کوشش نہیں کرتے۔ there might be different reasons کہ ہم گہرائی میں کیوں نہیں اتر رہے، لیکن اتنی سی بات ہے کہ اگر آپ کو اپنی زندگی میں نعمتوں کو نعمت کے طور پر دیکھنا ہے اور آپ کو اپنی زندگی میں ایک ایسی کانٹینٹمنٹ اور حلاوت چاہیے جس کو فنا نہ ہو، then you will take out time for this Quran to get the حکمتیں for the betterment of your life۔ آپ کو اور مجھے سمپل ایک حکمت میں اس وقت بتاتی ہوں، مثال کے طور پہ آپ کے ذہن میں بھی سوال آئے کہ ہاں میرے بھی دل میں یہ بات تو آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اتنا غصہ کیوں آتا تھا، وہ کیوں اتنے ہارش تھے؟ تو سیدھی سی بات، آپ 4 دفعہ سیرت رسول پڑھیں، آپ 4 دفعہ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں، آپ کو ایک بہت بیسک چیز کلک کرتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ہم سب کے لیے ایک نمونہ، ایک رول ماڈل بنایا ہے نا، تو رسول اللہ کے ساتھیوں کو امت کے لیے بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ پریزنٹ کرنا تھا نا۔ جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، کریم شخصیت کے مالک، سافٹ سپوکن، کانسٹینٹلی درگزر کرنے والے، he was almost the replica of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں آپ کے ساتھیوں میں حضرت ابو بکر صدیق تھے، وہاں آپ کے ساتھیوں میں حضرت عمر فاروق کی ضرورت تھی تاکہ امت میں بیلنسڈ مینٹین رہتا۔ حکمتیں، حلاوتیں، سویٹنسز آپ کو اسی وقت نظر آئیں گی جب آپ اس کلام کے اوپر یا سیرت رسول کے اوپر محنت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں ساتھی was like two hands for him۔ ہر وقت سیرت رسول میں آپ کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق آپ کے ساتھ ساتھ نظر آئیں گے، ساتھ ساتھ واقعات میں کانسٹینٹلی آپ اپنی رائے دیتے تھے، ابو بکر کی رائے دیتے تھے، حضرت عمر کی رائے دیتے تھے، دونوں کی طبیعتوں میں جبکہ ایبسلیوٹ پولز اپارٹ ڈفرنس تھا۔ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں کہ آپ جب جنت میں داخل ہوں گے تو آپ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا ہاتھ پکڑ کر داخل ہوں گے، ایک طرف حضرت عمر ہوں گے، ایک طرف حضرت ابو بکر ہوں گے۔ ہیو یو ایور امیجنڈ، ہم اتنا فوکس پر رہتے ہیں، ہم اتنا سرفیس پر رہتے ہیں، کبھی سوچا ہے آپ نے کہ یہ کنیکشن جو رسول اللہ کا ان دو ڈفرینٹ پرسنالٹیز کے ساتھ تھا، ہیو یو ایور فائنڈ the حکمت؟ دفنائے بھی ایسے گئے ہیں کہ دونوں رسول اللہ کے آس پاس موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جو بیری کرنے کا پیٹرن ان تینوں کا نظر آتا ہے، اس میں بھی آپ نے اپنے کمپینینز سے محبت کا اظہار امت کو کر کے دکھا دیا۔ ہاں، دونوں کی پرسنالٹیز الگ الگ تھیں، لیکن یہ چیز آپ کو اور مجھے صرف اس وقت محسوس ہوگی جب ہم وقت لگا کر حکمتیں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو قرآن پر، جو اسلام پر، جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر محنت کرتا ہے، محنت تو ہم سب کرتے ہیں، کون انسان ہے جو دنیا میں محنت نہیں کرتا؟
but that varies کون کہاں محنت کر رہا ہے. تو آپ جب اس کلام پر اور اس اسلام پر محنت کرتے ہیں تو آپ کو ایسی حکمتیں ملنا شروع ہوتی ہیں کہ آپ کی خود پرسنالٹیز اور آپ کے پرسپیکٹیوز بدلنے لگ جاتے ہیں. قرآن ہماری زندگیوں میں ہمارے پرسپیکٹیوز درست کرنے کے لیے ایک اتنی کمپریہنسو کتاب ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہتا کہ آپ کو اپنی زندگی کے مسئلے حل کرنے نہ آ جائیں. قرآن کے ساتھ جڑنے والے کو وہ نظر آتا ہے جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتا. And it's not a magic, it's not a trick. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے ہیں, وہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت ویسی دکھا دے جیسی کہ وہ ہیں. اللہ جیسی چیزیں ہیں مجھے ان کی ویسی حقیقت دکھا دے. And this is the lens of the Quran. This is the lens of the perspectives through the Quran. This is the علم جس کے ذریعے پھر آپ اپنی سراؤنڈنگ کو اور اپنی چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو یہ قرآن کے اوپر محنتیں جو ہیں نا, یہ آپ کا ہورائزن بہت ہائی کر دیتی ہیں اور براڈ کر دیتی ہیں. آپ کے سامنے پرسپیکٹیوز کھلنے لگ جاتے ہیں. And literally what I am trying to say through this explanation, انسان کو اپنی نعمتیں لگنے لگ جاتی ہیں, ورنہ حقیقت ہے قرآن سے دور انسان کو نعمت نہیں لگتی. وہ تو روتا رہتا ہے کہ یہ بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے, اور جو سامنے بکھرا ہوتا ہے نعمتوں کی شکل میں, اس پر شکر گزاری کا ایلیمنٹ اور اس پر ایکنالجمنٹ کا اینگل آتا ہی نہیں ہے. یہ مقصد ہے قرآن کا کہ قرآن کے قریب آنے والے کو نعمت لگنے لگے. اور یہاں تک آنے کے لیے آپ کو اور مجھے کہ مجھے اپنی نعمتیں لگیں, ہر انسان کی زندگی میں نا ایک بلڈ اپ چاہیے ہوتا ہے. یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ہم دنیا میں بالکل کمپلیٹلی ڈوبے ہوئے ہیں, ہمیں نہ اسلام کے بارے میں بہت معلوم ہے, نہ ہم بہت زیادہ اسلام کے بارے میں کنسرنڈ ہیں, نہ ہمیں بہت زیادہ فکر ہے کہ اللہ مجھ سے میرے شب و روز کے حساب سے مجھ سے کیا ریکوائرمنٹ رکھتا ہے. اگر یہ ہمیں احساس نہیں ہے اور ہم بالکل ڈوبے ہوئے ہیں دنیا کے اندر, تو یاد رکھیں یہ چیزیں اوور نائٹ نہیں آتے. اللہ رب العزت کا ایک معاملہ حکمتوں کا بھرپور یہاں بھی نظر آتا ہے. اللہ کچھ بلٹ اپ ایسا کرتا ہے. کبھی اللہ کسی انسان کے لیے حالات ایسے کریٹ کر دیتا ہے کہ اس انسان کو ایک پش ملتا ہے ٹورڈز لسننگ ٹو قرآن. کبھی اللہ تعالیٰ کسی انسان کی بائی نیچر بائی فطرت حفاظت کرتے ہیں اور اس کے دل کو, اس کے قلب کو سلیم رکھتے ہیں, سلامت رکھتے ہیں. اس کا قلب, اس کا ضمیر اس کو آواز دیتا ہے اور وہ کسی نہ کسی طرح سے اللہ کے فرقان اور اللہ کے دیے ہوئے کلام کے سامنے آ جاتا ہے. کبھی کسی انسان کے لیے کوئی دوسرا انسان سورس بن جاتا ہے. کبھی انسان کا غم اس کو اس راستے پر دھکیل دیتا ہے. کبھی انسان کی کوئی ٹرمینل النس اس کو اس راستے کی طرف پش کر دیتی ہے. پوائنٹ سارا یہ ہے کہ یہ سارے سیناریوز اللہ ہر بندے کے لیے بلڈ کرتا ہے تاکہ وہ اس کلام کی طرف آئے. تو قیامت کے دن کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکے گا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اللہ ہر انسان پر حجت تمام کرتا ہے. زندگی میں اس کو ایک مرتبہ اپرچونٹی ضرور دیتا ہے کہ وہ اس حکمت بھرے کلام کے سامنے آ کر بیٹھے تاکہ اس کو اپنے آس پاس نعمتیں لگنا شروع ہو جائیں جو وہ ہمیشہ سے پڑھ رہا تھا, جو وہ ہمیشہ سے. اور یہ ہوتا ہے جب آپ ان پشز, ان بلڈ اپ کے بعد قرآن کی طرف آتے ہیں, آپ کا پرسپیکٹیو اور آپ کا سوچ کا دائرہ کمپلیٹلی الگ ہو جاتا ہے. سورۃ تکاثر کی یہ آیت نمبر 8 آپ کو اور مجھے لٹرلی نعمتوں کے بارے میں جھنجھوڑ رہی ہے, احساس دلا رہی ہے, محبت سے ہلا رہی ہے, وارننگ دے رہی ہے, پش کر رہی ہے. آپ اگر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب سورۃ تکاثر کی یہ آیت آئی ہے, نازل ہوئی ہے, if you will study the lives of صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین, صحابہ کے لیے آتا ہے کہ اس آیت نمبر 8 اور اس سورۃ تکاثر نے, اور اسپیسیفکلی دس لاسٹ آیا جس کے لیے جو سیرت نگار ہیں اور جو محدثین ہیں وہ لکھتے ہیں اسپیسیفکلی the last آیا of سورۃ التکاثر, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. وہ کہتے ہیں صحابہ نے اس آیت سے اپنے آپ کو بالکل شوق محسوس کیا تھا.
हिल गए थे बिल्कुल। मुझे नहीं पता कि आप में से कितनों ने अब तक की पिछले 5 सेशंस की एक्सप्लेनेशन से कितना अपने अंदर एक चेंज, एक ट्रेम्बल, एक अपनी नेमतों के बारे में कॉन्शियस हो जाना महसूस किया है। सहाबाए कराम ट्रेम्बल कर गए थे, हिल गए थे वो इस आयत के बाद कि अल्लाह हमसे लिटरली हर नेमत का सवाल करेगा जो हम कंटिन्यूटी से यूज़ करते हैं। जब इंसान को अपनी 2 नेमतें भी नज़र आ जाएँ ना, 2 नेमतें, साँस का अंदर आना और साँस का बाहर जाना, द इन्हेलिंग पावर एंड द एक्सहेलिंग पावर, 2 ही नेमतें हैं। इट्स नॉट जस्ट 1 नेमत, ये 2 नेमतें हैं। ये 2 नेमतें भी अगर किसी इंसान को हिट कर जाती हैं, दैट हाउ ब्यूटीफुल एंड कॉम्प्रिहेंसिव ब्लेसिंग इट इज़। क्या मैं डिज़र्व करती हूँ कि मुझे मिले ये नेमत? क्या मैं डिज़र्व करती हूँ कि ये वाला मुकाम ज़िंदगी का मुझे मिल जाए? अगर किसी को 2 नेमतें भी महसूस हो जाएँ, उस इंसान का सजदे से, सजदाए शुक्र से सर उठाने का दिल ना करे। इसलिए कि हम में से हर इंसान अपने गुनाहों को, अपनी शॉर्टकमिंग्स को, अपनी कमज़ोरियों को जानता है। एक तरफ हम अपने गुनाह देखते हैं। Whoever will come and sit in front of Quran with an open heart, with a complete focus, with a full attention span, उसको ये चीज़ ज़रूर हिट करती है। एक तरफ उसको अपने गुनाह नज़र आते हैं, एक तरफ उसको अल्लाह की अताएँ, उसकी बरकतें, उसकी इनायतें और उसकी नेमतें नज़र आती हैं। जिसका जितना ईमान होता है, उसकी उतनी ज़्यादा ट्रेम्बलिंग कैफ़ियत होती है। सहाबा का ईमान हमसे बहुत हाई था, तो इसीलिए इस आयत ने उनको लिटरली ट्रेम्बल कर दिया था, हिला कर रख दिया था कि अल्लाह हमसे हर नेमत का सवाल करेगा। कहने को अगर आप इस आयत का सादा-सा सरफेस का मफ़हूम देखें, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, तो ठीक है कि हाँ, हमें जवाब देना होगा उस दिन नेमतों का, फिर बंदा आगे चल पड़ता है। बट आप और मैं आगे नहीं जा सकते हैं, जब तक कि हम ये ना सोचें कि अच्छा, मैं कैसे जवाब दूँगी अल्लाह को इन नेमतों का जो मैं कॉन्स्टेंटली एन्जॉय कर रही हूँ। मैं कैसे अल्लाह का हक अदा करूँगी? एक ये वाली आयत, आयत नंबर 8 सूरत अत-तकासुर की। सीरत रसूल में 30 के करीब वाक़यात आते हैं, 30 डिफरेंट इंसिडेंट्स, जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए कराम को रिमाइंड कराया विद द रेफरेंस ऑफ दिस आयत कि देखें, अल्लाह की नेमतों को मामूली नहीं समझें। जबकि अगर हम सहाबा की ज़िंदगियों को देखें तो हमें शर्म आती है ये सोच के कि व्हाट वाज़ द कंपैरिज़न, उनकी ज़िंदगियाँ और हमारी ज़िंदगियाँ। कोई तस्वीर का एक पहलू भी मुझे कभी भी एक मैच करती हुई पोज़ीशन में नहीं मिलता। इस्लाम की पहली शहीद खातून, हम सभी उनका नाम जानते हैं। सहाबिया थीं, ईमान लाई थीं, हज़रत सुमैया बिन्त खबात। अबू जहल ने उनको, क्योंकि मुसलमानों ने जैसे इस्लाम कबूल करना शुरू किया मक्का में, तो जितना भी ज़रा थोड़ा-सा एक पिसा हुआ तबका था, कुरैश ने उन पर बहुत ज़ुल्म किए। आप भी औरत हैं और मैं भी औरत हूँ, हज़रत सुमैया भी औरत थीं। हम भी मुसलमान हैं और वो भी मुसलमान थीं। हम भी कलमा गो हैं और वो भी कलमा गो थीं। हम भी दावा करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का। और वो भी मोहब्बत करती थीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उन्होंने डर के कि मैं अपनी जान बचा लूँ और अबू जहल मुझे नुकसान ना पहुँचाए, उन्होंने डर के कलमा कुफ़्र नहीं कहा। अबू जहल चाहता था कि वो कहें कि वो अल्लाह के रसूल के खुदा पर ईमान नहीं लाते। उन्होंने नहीं माना। तो अबू जहल ने उनको नेज़ा मार के, बाज़ रिवायात में आता है कि उनके स्टमक में नेज़ा मारा, बाज़ में आता है उनकी शर्मगाह में नेज़ा मारा और उनको शहीद कर दिया। वो भी औरत थीं। अमन और सिक्योरिटी उनके पास कुछ नहीं थी इस्लाम लाने के बाद। वी हैव नो कंपैरिज़न विद देम, मगर हमें मुकाम और स्टेशन और रुतबा वही चाहिए, और आर वी जस्ट अज्यूमिंग कि हमें तो वही मुकाम मिलने वाला है। सहाबाए कराम के बराबर जाकर खड़ा होना तो दूर की बात, हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंपेनियनशिप के ख्वाब देख रहे हैं जन्नतों में। कर क्या रहे हैं? जितनी बड़ी रिवॉर्ड, जितनी बड़ी कामयाबी, उतनी बड़ी मेहनत, उतनी बड़ी कुर्बानी। क्या कुर्बानियाँ दे रहे हैं हम इस्लाम के लिए
کیا قربانیاں دے رہے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعووں میں، کیا اپنی نعمتوں کا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا، ان کے شوہر حضرت یاسر ان کے دونوں ہاتھوں کو اور ان کے دونوں پاؤں کو 4 اونٹوں سے ابو جہل نے باندھ کر صرف یہ چاہتا تھا کہ کہو کہ میں محمد کے خدا پر ایمان نہیں لاتا۔ حضرت یاسر نے کہا میں یہ نہیں کہہ سکتا، بیکاز میرے لیے جو کلمے کی اہمیت ہے اس دنیا کی زندگی میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ Is there any comparison؟ ہم کلمے کی حد تک کتنے ہیں؟ پاسپورٹ میں ریلیجن کے باکس میں صرف اسلام for most of us. That's it. بس اتنا اسلام ہے ہمارا، اتنا کلمہ ہے ہمارا، اس سے زیادہ کیا ہے؟ We are not judging anyone، اور کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو خود اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، سیلف ایویلیویشن کرنے کی ضرورت ہے، خود کو پرکھنے کی ضرورت ہے، اپنا تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس وقت اللہ کی محبت میں کہاں کھڑی ہوئی ہوں؟ کیا قربانی دینا آتی ہے مجھے اس کلمے کی وجہ سے؟ کیا قربانی دینے کے لیے میں تیار ہوں؟ کتنا میں نے اپنے آپ کو اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے اس راستے پر چلایا ہوا ہے؟ حضرت یاسر کے دونوں ہاتھوں کو اور دونوں پاؤں کو 4 اونٹوں سے باندھ کے ان سے سوال کیا کہ محمد کے دین کو چھوڑتے ہو؟ حضرت یاسر نے انکار کر دیا۔ ابو جہل نے 4 اونٹوں کو 4 ڈیفرنٹ ڈائریکشنز میں دوڑا کر within fraction of second ان کے جسم کے پرخچے اڑا دیے۔ He were in pieces within fraction of seconds۔ امن سیکیورٹی ان کے پاس نہیں تھا، یہ ان کی زندگیوں کے امتحانات تھے۔ ہم سب جانتے ہیں خباب ابن ارت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلام تھے، بیچ دیے گئے تھے مکہ میں بہت ینگ ایج کے اندر، اسلام لے کر آ گئے۔ ان کا مالک ان کو لوہے کی ان کو آرمر پہنا کر، آرمر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اٹس اے کمپلیٹ ڈریس فرام ہیڈ ٹو ٹو جو کہ آئرن کا ہوتا ہے۔ ان کا مالک ان کو آرمر پہنا کر تپتی ہوئی صحرا میں لٹا دیا کرتا تھا۔ Is there any comparison؟ ہم سے 30 ڈگری 35 ڈگری سینٹی گریڈ برداشت نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں بہت گرمی ہے، 10 منٹ کے لیے کار سے نکل کر گھر کے اندر آنے کی بات ہوتی ہے، 10 منٹ کے لیے کار سے نکل کر اسکول اور یونیورسٹی جانے کی بات ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں او فو اٹس ٹو ہاٹ، برداشت نہیں ہو رہا۔ خباب ابن ارت کا جو مالک تھا ان کو جلتے ہوئے انگاروں کے اوپر، برننگ کولز کے اوپر لٹا دیا کرتا تھا، ان کا کرتا اتار کے، اور وہ برننگ کولز ان کے کمر کی چربی میلٹ ہونے کی وجہ سے بجھ جایا کرتے تھے۔ ان کی کمر مبارک پر نشان ہوتے تھے جو حضرت عمر کے دور میں وہ دکھاتے تھے تو صحابہ رونا شروع کر دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال ابن رباح کی کہانی ہم سب جانتے ہیں، ان کی گردن میں رسی ڈال کر ان کو پیٹ کے بل لٹا کر مکہ کے نوجوانوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا تھا، اس پتھریلی زمین پر جاؤ اس کو جانور کی طرح گھسیٹو۔ کیا ان صحابہ کرام کی زندگیاں اور ہماری لائفز آف کنوینئنسز میں کوئی کمپیریزن ہے؟ جو امن ہمیں نصیب ہے کبھی ہم نے اس کو امن سمجھا ہے؟ کوئی کمپیریزن ہے ان کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں؟ not at all، not even a pinch of it۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کے گھر والے بتاتے ہیں کہ کئی مہینے ہمارے گھر میں صرف 2 کالی چیزیں کھانے کے لیے ہوتی تھیں، پانی اور کھجور۔ پانی کالا اس لیے تھا کہ فلٹر پلانٹ نہیں لگا ہوا تھا وہاں پہ، سو زمین سے جو پانی نکلتا تھا اسی کو پیا کرتے تھے، امپیورٹیز سے بھرا ہوا۔ آپ کے اور میرے سامنے وہ گلاس اگر آ جائے، حیا آتی ہے، اور سوچتے اور بولتے ہوئے بھی الفاظ سمجھ نہیں آتے۔ اگر ہم کہیں گئے ہوں اور اس علاقے میں پانی آپ کو اور مجھے فلٹر پلانٹ کے بغیر اتنی امپیورٹیز والا فل ڈینسٹی والا گلاس لا کر دے دیا جائے، ہم میں سے کتنے لوگ اس کو پینے کے قابل ہوں گے؟ ہم میں سے کتنے لوگ کہیں گے میں برداشت کر لوں گی بٹ آئی ایم ریئلی سوری، میں یہ پانی نہیں پی سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔
کوئی کمپیریزن نہیں ہے. کبھی ہمیں اپنے گھر کی چھت نعمت لگی؟ کبھی ہمیں ٹھنڈا پانی ڈسپینسر سے نکال کر اور فریج سے نکال کر جو غٹ غٹ کر کے پی جاتے ہیں، کبھی نعمت لگا؟ سلش پیتے رہتے ہیں بچے، کولڈ کافیز پیتے رہتے ہیں، جوسز پیتے رہتے ہیں، کبھی نعمت ہٹ کیا؟ اس وقت وہ سپ لیتے ہوئے احساس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمت زندگی میں کبھی نہیں ملی، ان کا کیا مقام تھا اور میں کیا چیز ہوں؟ کبھی ہٹ کیا؟ اپنی کمفرٹیبل گاڑیوں میں بیٹھ کر ہم یہاں سے وہاں جاتے ہیں، اس کو نعمت سمجھا؟ وہ جو اتنا کمفرٹیبل بیڈ اللہ نے دے دیا ہے، جس پر سونے کے بعد ہم 2 گھنٹے میں ایسے فریش ہو جاتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے جیسے ابھی ابھی ہم 4 دن کا کام کرنے کے قابل ہو گئے. کبھی اپنے کانوں کو نعمت سمجھا کہ ہم ابھی اس وقت اس اپنے سینس آف ہیئرنگ سے اللہ کے کلام کو کتنی آسانی سے سن رہے ہیں؟ کبھی آنکھوں سے نظر آنے والے رنگوں کو نعمت سمجھا؟ اگر میری دنیا بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے، کتنے لوگوں کو اس دنیا کی زندگی میں ود ان پاکستان گلوکوما ڈائگنوز ہو جاتا ہے. اٹس اے کامن ڈیزیز ان دا تھرڈ ورلڈ. کبھی آنکھیں نعمت لگی؟ یہ جو اللہ نے آپ کو دل دیے ہوئے ہیں، دھڑکنا تو دور کی بات ہے، وہ تو الگ نعمت ہے. یہ جو آپ کا دل محبت کرنا جانتا ہے، کبھی اس کو نعمت محسوس کیا؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہے، جو سوچ سکتا ہے، جو مستقبل کی پلاننگ کر سکتا ہے، جس میں جذبات کا بھی ایک پورا کمپارٹمنٹ موجود ہے، کبھی اس کو نعمت سمجھا؟ کبھی پاؤں میں سلیپرز موجود ہیں، کبھی اس کو نعمت سمجھا؟ کتنے لنچز اور ڈنرز بس ایسے ہی بغیر سوچے سمجھے کر رہے ہوتے ہیں. کبھی یہ ہمیں نعمت لگے میرے کمرے کی چھت جو مجھے ایک ایسا سایہ دیتی ہے، کبھی اس کو میں چھت کو دیکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں؟ نہ ہوتی یہ اور اس چھت سیمنٹ کی چھت کی جگہ یا ووڈن چھت کی جگہ میرے سر پر اس وقت صرف ایک کپڑا یا پینافلیکس کی شیٹ ڈلی ہوئی ہوتی. دیکھیں گھر لوگوں کے گھر ہوتے ہیں، وہ اس کو آپ جھونپڑی بھی نہیں کہہ سکتے. اپنے اپنے علاقوں کے سبربس میں نکل جائیے، اپنے اپنے علاقوں سے، اپنے ڈاؤن ٹاؤن سے باہر، ذرا شہر سے باہر نکل جائیے اینڈ جسٹ لک ایٹ دا کچی آبادیز. ان کو ہم گھر نہیں کہہ سکتے ہیں، وہ ہمیں گھر نہیں لگتے ہیں، بٹ دیز آر ہاؤسز. اتنا امن، اتنی صحت، اتنی ابنڈنس جس رب نے دی ہے، اس رب کی شکر گزاری نہیں کرتے؟ اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اس میں بھی کہتے ہیں پک اینڈ چوز کروں گی، جو عقل سے ہٹ کر جائے گا وہ مانوں گی، جہاں دل نہیں کھٹکے گا سوری اللہ تعالیٰ ابھی میں اس راستے پر نہیں آ سکتی، آئی ایم ریئلی سوری. قرآن کانسٹنٹ تربیت کر رہا ہے، قرآن کانسٹنٹ جگانے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ آپ کی اور میرے سامنے ہیومن اگزامپلز، چاہے وہ انبیاء اور رسولوں کی تھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تھیں، یہ کیوں لائی گئی ہیں؟ ڈویبل ٹارگیٹس ہیں. کوئی تم کو ایسے ٹارگیٹس نہیں دیے جو تم اچیو نہیں کر سکتے. all the targets are doable targets. صحابہ کرام کا ایمان کا جو بھی لیول تھا، you still have strength to reach to that standard. ہمت ہے تو آگے بڑھو، میدان کھلا ہے. کیا سورہ فاتحہ، کیا سورۃ نساء، کیا پورا قرآن، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں نہیں بتاتی ہیں کہ صراط مستقیم پر چلنے والے کون ہوں گے؟ انبیاء اور رسول، صدیقین، شہداء، صالحین. صرف پہلا سٹیج بند ہو گیا ہے، انبیاء اور رسول والا، باقی تینوں سٹیجز کھلے ہوئے ہیں. بنو صدیق اور اٹھو احسان اور تقوی کے لیول پہ، بنو شہید اور 2 قربانیاں اپنے نفس کی، پیچھے کرو اپنی خواہشات کو، پیچھے کرو اپنی کمزوریوں کو اور مانو اپنے رب کی بات. صالحین، بیئر منیمم سے اوپر اٹھنے والے بنو. دنیا کے مسلمان بیئر منیمم پر رہیں، تو وہ تھوڑا سا اوپر اٹھو، عبادت میں بہتر ہو جاؤ، اخلاقیات میں بہتر ہو جاؤ، معاملات میں بہتر ہو جاؤ، اپنے دن بھر کے ہر کام کو سنوارنے کی ہر دن ایک الگ ایفرٹ کرو، جسٹ
to keep my Rabb razi, you will be soleh person. So तीनों मैदान खुले हुए हैं. सहाबा कराम के ईमान के लेवल तक हम सब पहुंच सकते हैं, कोई मना नहीं किया गया, उनको एग्जाम्पल बनाया गया है हमारे लिए. इतनी प्यारी एक पोइट्री आती है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तारीफ में है. फॉलो देम, फॉलो रसूलुल्लाह, फॉलो अंबिया एंड रसूल जो आए. शायर लिखता है, कुरान के आईने में हस्ती के करीने, एक दो तो नहीं थे ना, बहुत सारे थे. तहद्दे नजर फैले हैं अनमोल खजीने, एक से एक अपनी पर्सनैलिटी में एक ट्रेजर था. हैं मिस्ल सितारों की मेरी बज़्म के साथी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो मेरे कंपेनियंस हैं वो स्टार्स की तरह हैं. असहाब के बारे में ये फरमाया नबी ने, हैं आपके हाथों ही से तराशे हुए हीरे, इस्लाम के दामन में ये ताबिंदा नगीने. जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की खूबसूरती थी, उस खूबसूरती के रास्ते पे जो आएगा उसी को कंटेंटमेंट और हलावत मिलेगी. बाद उनकी मोहब्बत के सफर सिर्फ थकन है, जो उनके रास्ते पर नहीं चलता वो दुनिया में सिर्फ थकता है. मंजिल कोई पाएगा नहीं, ना पाई है किसी ने. If you are looking for contentment and sweetness in your life, if you are looking for the strength and for the stamina in your life, if you are looking for the barakat and the ni'matein in your life, then this is the only path जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को चला कर गए हैं. कुरान के आईने में हस्ती के करीने, ताहद्दे नजर फैले हैं अनमोल खजीने, है मिस्ल सितारों के मेरी बज़्म के साथी. असहाब के बारे में ये फरमाया नबी ने, हैं आपके हाथों ही से तराशे हुए हीरे, इस्लाम के दामन में ये ताबिंदा नगीने. बाद उनकी मोहब्बत के सफ़र सिर्फ थकन है, मंजिल कोई पाएगा ना पाई है किसी ने. अल्लाह ताला हमें इन नेमतों की कदर करने वाला बना दे, जैसे कि इन नेमतों की कदर किए जाने का हक है. एक सहाबी कहते हैं, सीरत रसूल और अहादीस के कलेक्शन में आपको ये नरेशन मिलती है. एक सहाबी कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा आया और गुफ्तगू हमारे दरमियान कोई हुई, उस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत तकासुर तिलावत फरमाई और उसको मुकम्मल करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यक़ूलु इब्न आदम माली माली. आदम का बेटा कहता है मेरा माल मेरा माल. वहल लका मिन माल मालिकिन इल्ला मा तसद्दक़त फमदियत औ अकलत फ़अफ़दिनत औ लबिस्त फ़अबलैत. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इंसान बोलता रहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल. कहते हैं हालांकि तुम्हारा सिर्फ वो है जो तुमने सदका कर दिया. Now focus on my next explanation. If you really want yourself to be on the path of Sahaba Karam, आप कहती हैं मैं क्या करना सबसे पहले शुरू करूं, कहां से बिगनिंग करूं? I will suggest सदके से बिगनिंग कीजिए. That's why I'm bringing up this explanation over here. हम चाह रहे हैं हमें नेमतों की कदर आ जाए, हम चाह रहे हैं हम सहाबा के रास्ते पर चल पड़े, हम चाह रहे हैं हमें कुरान से ना ख़त्म होने वाली कॉन्टेंटमेंट मिल जाए. What is the first thing which I have to do? सदका. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस नरेशन में जो जामे तिर्मिज़ी की है कि बंदा कहता है मेरा माल मेरा माल, हालांकि तुम्हारा माल सिर्फ वो है जो तुमने सदका करके आगे बढ़ा दिया. तुम्हारा माल सिर्फ वो है जो तुमने खाया और ख़त्म कर लिया. तुम्हारा माल सिर्फ वो है जो तुमने पहना और पुराना कर दिया. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताना क्या चाह रहे हैं कि दुनिया की अचीवमेंट्स के पीछे इतना मत भागो कि असल अचीवमेंट ही भूल जाओ. दुनिया में इतने नहीं खो जाओ कि रब और रब का दिया हुआ रास्ता याद ना रहे. अल्लाह ने हमें शुक्र के साथ, अल्लाह ने हमें इस्लाम के साथ, अल्लाह ने हमें क़ल्ब और अक़ल के साथ पैदा किया है. अपना माल ज़रूर सदका करें,
برکتیں زندگی میں آئیں گی. اور دیکھیں صدقہ جو ہم کر دیتے ہیں نا وہ آخرت میں سٹاک ہو جاتا ہے. یہی وہ مال ہے جو ہماری اصل سیونگ ہے، جو ہماری نعمتوں کو میکسیمائز کرتا ہے. کون ہم میں سے یہ نہیں چاہے گا کہ میری نعمتیں میکسیمائز ہو جائیں؟ دس میکسیمائزنگ دا ویلتھ، میکسیمائزنگ دا ٹائم، میکسیمائزنگ دا بلیسنگس، ہم سبھی یہی چاہتے ہیں کہ ہر چیز میں برکت ہو جائے، وقت میں برکت ہو، صلاحیت میں برکت ہو، میری جو پوٹینشیلز ہیں اس میں برکت ہو، میری اولاد میں برکت ہو، میرے خاندان میں برکت ہو، میرے مال میں برکت ہو، میری کامیابی میں برکت ہو. کانسٹنٹلی ہم یہی تو چاہتے ہیں، بس ہمارے کانسیپٹ چینلائز نہیں ہیں. میکسیمائزنگ دا ویلتھ، میکسیمائزنگ دا پوٹینشیلز غلط راستے پر چلا گیا ہے. جو صحت، جو نعمتیں ملی ہیں اس کو صرف دنیا بنانے پر نہ لگائیں. اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا نہ بناؤ، اسلام یہ نہیں کہتا کہ اچھا گھر نہیں بناؤ، اچھی گاڑی نہ ہو، اچھا کھانا نہ ہو. نہیں، اسلام ہمیں اس طرح کی رہبانیت کی طرف نہیں لے کر جاتا. اسلام کہتا ہے بیلنس مینٹین کرو، پرائرٹائز کرو زندگی کو. دیکھو کہاں تمہیں کس وقت کس چیز کو کس طرح سے کرنے کی ضرورت ہے. A beautiful way of maximizing the wealth and maximizing the blessing in the light of Islam is صدقہ. ہم نعمتوں کی بات کر رہے ہیں نا، نعمتیں محفوظ کی جاتی ہیں صدقہ کرنے سے. اس کی راہ میں دے کر تو دیکھیے، کرم کی انتہا نہ کر دے تو کہنا. آپ جتنا دیتے ہیں نا وہ بڑھا کر واپس کرتا ہے. اس کے صدقے کی برکتیں ہر لمحہ، ہر دن، ہر سال، پوری زندگی آپ محسوس کرتے ہیں. جب ہماری زندگیوں میں صدقے کی اتنی برکت ہے، سوچتے نہیں ہیں کہ آخرت میں اس نے ان برکتوں کا کیا سمندر ہمارے لیے تیار کرنا شروع کر دیا ہے. آپ سے کہا جائے آپ کو اس دنیا میں دولت کا سمندر ملے گا، سمجھ نہ آئے ہمیں کہ کہاں اڑیں پھریں اور کیسے جو ہے وہ سب کو بتا دیں کہ لک واٹ آئی گاٹ. یہاں جو محنتیں کرتے ہیں، یہاں جو اس کے راستے میں ہم صدقہ کرتے ہیں، آخرت میں برکتوں کے سمندر تیار ہو رہے ہیں. We simply can't even imagine وہ ہمارے لیے کیا اجر وہاں تیار کر رہا ہے. تو اپنی نعمتوں کا جواب دینے کی جو فکر کرنے والا ہوتا ہے وہ کبھی خود کو صدقہ کرنے سے محروم نہیں رکھتا. This is the starting point. If we really want to take benefit from ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری نعمتوں کا آسان حساب لے. ہم چاہتے ہیں ہم اس گروہ میں شامل ہو جائیں جن کو بغیر حساب کے جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا. پلیز start doing صدقہ. احادیث میں ایک واقعہ آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص ایک مرتبہ اپنے گھر کے باہر ٹہل رہا تھا. اس نے دیکھا کہ دور سے ایک بڑا گہرا تھک کلاؤڈ آ رہا ہے، بادل کا ٹکڑا آ رہا ہے. جیسے جیسے وہ دیکھ رہا تھا کہ کلاؤڈ آگے آتا جا رہا ہے تو وہ بادل کا ٹکڑا اس کے قریب آ گیا. قریب آیا تو بادل کے ٹکڑے میں سے اس نے آواز سنی، اور آواز یہ تھی اسقی حدیقتی فلان، یعنی فلان کی جگہ مطلب کیا تھا؟ بادل سے آواز آئی، جاؤ، بادل کو کہا جا رہا ہے جاؤ فلاں کے باغ کو پانی دے کر آؤ. اور وہ جو فلاں تھا حدیث میں مطلب تھا کہ اس کا نام لیا گیا. اس شخص نے نام سنا کہ بادل کو کہا جا رہا ہے کہ اس شخص کے جس کا نام یہ ہے اس کے باغ میں پانی دے کر آؤ. اریٹیٹ the gardens of so and so. اب اس شخص کو بہت انکویزیٹیونیس ہوئی ہے نا انسان کے اندر. انسان چاہتا ہے کہ اچھی چیزوں کو بار بار دیکھے، جانے، ان کے بارے میں کچھ انفارمیشن گیدر کرے. تو اس شخص کو انکویزیٹیونیس ہوئی اور اس نے بادل کو فالو کرنا شروع کر دیا. کہتے ہیں کہ یہ بادل ایک جگہ پر پہنچ کر خوب برسا، اور یہ شخص آبزرو کر رہا تھا. خوب برسا، لیکن جہاں برسا وہ ایک فلیٹ سرفیس تھا، اور انٹرسٹنگلی اس فلیٹ ایریا سے یہ پانی بہتا ہوا ایک سٹریم کی شکل میں ایک دوسری جگہ جانے لگ گیا. اس شخص کو بڑا ایک دم سے پھر ایک انکویزیٹیو فیلنگز کا احساس ہوا. اس نے کہا کہ اچھا میں جا کر دیکھتا ہوں یہ سٹریم پانی کی کہاں جا رہی ہے. سو اس نے اس پانی کی سٹریم کو جو بارش کے برسنے سے ڈیولپ ہو رہی تھی اس نے اس کو فالو کرنا شروع کیا.
یہاں تک کہ وہ اس واٹر اسٹریم کو فالو کرتا کرتا ایک جگہ تک پہنچا جہاں پر ایک باغ تھا، اور وہ پورا بارش کا پانی جو اسٹریم کرتا ہوا آ رہا تھا وہ اس باغ میں جا رہا تھا. یہ شخص اس باغ والے کو ڈھونڈتے ہوئے، زیادہ تر پہلے دور میں ایسا ہی ہوتا تھا نا، جیسے آج کل ہمارے ہاں فارمنگز ہوتی ہیں یا فارم ہاؤسز ہوتے ہیں. اگر آپ کے فارم ہاؤسز آرگینک ویجیٹیبلز یا فروٹس کے ہیں تو آپ کے کام کرنے والوں کے گھر وہیں ہوتے ہیں. تو اس نے باغ کے مالک کو ڈھونڈا اور جا کر اس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے. اب نام کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ بادل میں سے آواز آئی تھی اسقی حدیقتی فلان، وہاں نام بولا تھا بادل میں، اس شخص نے نام سنا تھا. تو اس نے باغ کے آنر سے جا کر کہا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا آپ میرا نام کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو اس شخص نے وہ سارا واقعہ سنایا کہ میں ایسے اپنے گھر کے باہر تھا، بادل میں سے آواز آئی اور یہ نام بولا گیا اور میں اس کو فالو کرتے کرتے یہاں پہنچا. پوری بات اس نے بتا دی اور پھر اس نے کہا کہ یہ وہی شخص تھا جس کا نام بادل سے سنائی دیا تھا. جو شخص فالو کرتے ہوئے بادل کو یہاں تک آیا تھا اس نے کہا کہ آپ ایسا کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بادل آپ کے لیے اسپیسیفکلی بھیجا ہے آپ کے باغ کو اریٹیٹ کرنے کے لیے؟ ایسا کیا کرتے ہیں؟ تو باغ والے نے مسکرا کر کہا انظروا الی ما یخرج منہا، میں انتظار کرتا ہوں جب تک کہ میرے ہر سال کی باغ کی پروڈکشن آ نہیں جاتی، اتصدق بثلثہ، پھر جب آ جاتی ہے I gave in charity a third of it. وَأَكَلُ أَنَا وَعَيَالِ مِنْ ثُلُث، اور پھر میں اور میری فیملی 1/3 کھاتے ہیں، اور جو 1/3 رہ جاتا ہے لاسٹ 1/3 وہ ہم باقی اپنا انویسٹمنٹ باغ میں لگا دیتے ہیں. سو آپ کو ایک حدیث میں پرفیکٹ مینجمنٹ نظر آ رہی ہے، 1/3 1/3 1/3، اور اس 1/3 میں ایکول 1/3 جو فیملی پر لگایا جا رہا ہے اور جو انویسٹمنٹ کیپٹل کے طور پر انویسٹ کی جا رہی ہے اتنا ہی اماؤنٹ صدقہ کیا جا رہا ہے. سو دیر آر لاٹس آف لیسنس، مگر اس وقت ہم یہ لیسن اس کا فائنینس مینجمنٹ کا نہیں لے رہے ہیں کہ آپ کو صدقہ اتنا ہی کرنا ہے جتنا آپ نے کمایا، ایکولی 1/3 1/3 1/3 ڈیوائڈ کر کے. نو، دا پوائنٹ از دا امپورٹینس آف صدقہ. آپ زمین پر صدقہ کرتے ہیں، آسمان والا آپ سے رزق برسانا شروع کر دیتا ہے. آپ کو نعمتوں کا احساس ہے جب بھی آپ صدقہ کرتے ہیں. صدقہ اسکالرس کے مطابق آپ کی باقی تمام نعمتوں کی پروڈکٹیوٹی بڑھا دیتا ہے. صدقہ آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے. آپ کس کے لیے صدقہ کرتے ہیں؟ اینڈ واٹ از دا صدقہ؟ پلیز میں کوئی بہت بڑا بڑا چیک یہاں لکھنے کی بات نہیں کر رہی ہوں. یس whoever is able to write a check in صدقہ، بڑے سے بڑا، پلیز گو ahead. اسلام نے پورا دروازہ کھول کر رکھا ہے، جس کو جیسے جہاں سے جب اپنے راستوں کے لیے آسانیاں کرنی ہے، spend on the way of Allah، spend فی سبیل اللہ. بٹ کوئی بھی اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے محروم نہ سمجھے. کیا مسکرانا صدقہ نہیں ہے؟ کیا کسی کی مدد کر دینا صدقہ نہیں ہے؟ کیا کسی کو اچھا مشورہ دینا صدقہ نہیں ہے؟ کیا گھر والوں کی خدمت کرنا صدقہ نہیں ہے؟ کیا اپنی میڈ کو آنے والے رمضان کے مہینے میں لائٹن اپ کر دینا، اس کے کاموں کی ذمہ داریوں کو ہلکا کر دینا صدقہ نہیں ہے؟ آپ کے پاس 5 کلو پیاز رکھی ہے، 2 پیاز دے دیں صدقے میں میڈ کو. آپ کہیں لو 2 پیاز، جی ہاں 2 پیاز دے دیں. نیت ہونی چاہیے. آپ کے 2 پیاس آپ کسی انسان کے کروڑوں کے اوپر بھاری ہو سکتے ہیں اگر آپ کی نیت اپنے رب کے لیے خالص ہے اور بہترین ہے. تو صدقہ آپ کی اور بہت سی نعمتوں کو پروڈکٹیوٹی دیتا ہے، برکت دیتا ہے، اللہ کی محبت کو بڑھاتا ہے، نعمتوں کے احساس کو جگاتا ہے، اینڈ مور امپورٹنٹلی انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. انسان کے گناہ مٹنے لگ جاتے ہیں. آج ہم بہت گناہ کرتے ہیں، ہم میں سے ہر انسان، ہم بہت گناہ کرتے ہیں. جی ہاں، ایون اف وی آر کنیکٹڈ ود قرآن اور وی آر ناٹ کنیکٹڈ ود قرآن، ہم بہت گناہ کرتے ہیں. آپ جیسی بھی مسلمان ہیں، دس از بٹوین یو اینڈ یور رب. آپ جیسی بھی مسلمان ہیں. ایک قرآن کلاس میں بیٹھے ہوئے 100 اسٹوڈنٹس کے اندر ٹیچر کا کوئی رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ایمان کو جج کرے. جب ٹیچر کا رائٹ نہیں ہوتا، ہاں، تو آپ کے برابر کی کرسی رائٹ اور لیفٹ پر بیٹھے ہوئے آپ کے برابر کے جو آپ کے کولیگز ہیں، اسٹوڈنٹس، فرینڈس،
ان کے ایمان کو گیج کرنے کا اور جج کرنے کا اتھارٹی لیول آپ کو کس نے دے دیا؟ سو دس از بٹوین یو اینڈ یور رب. آپ جیسے بھی مسلمان ہیں، اسٹارٹ ڈوئنگ صدقہ ٹوڈے. گناہ مٹنے لگ جائیں گے. دا مومنٹ گناہ مٹنے لگ جائیں گے، نیکی کی توفیق ملنے لگ جائے گی. دا مومنٹ یو ول گیٹ دا توفیق آف ون نیکی. نیکی اکیلی نہیں آتی، نیکی اپنے ساتھ خاندان لے کر آتی ہے نیکیوں کا. آپ ایک نیکی کریں گی، اللہ آپ کے سامنے نیکی کے 10 دروازے کھول دے گا. اللہ آپ کے سامنے 10 دروازے کھولے گا اور آپ بھاگ کر ان 10 نیکیوں کو اچیو کرنے کی کوشش کریں گی. اللہ کو آپ پر اتنا پیار آئے گا کہ وہ برکتوں کے خزانوں کے منہ آپ پر کھول دے گا. اینڈ یو ول بی امیزڈ کہ آپ کو یہ توفیق مل کیسے گئی، آپ نے یہ نیکی کر کیسے لی. آپ کو تو اپنے آپ سے کوئی توقع ہی نہیں تھی کہ آپ کریں گی. دس wasn't you, this was him. وہ ڈالتا ہے برکت، وہ کرتا ہے ہم سے محبت، وہ دیتا ہے اپرچونٹیز، وہ کھولتا ہے اپنی رحمت کے دروازے. جسٹ ٹیک اے اسٹیپ فارورڈ. کیوں ڈرتے ہیں اس سے؟ کیوں لوگوں کے بنائے ہوئے اسٹینڈرڈ سے ڈرتے ہیں؟ مت دیکھیں لوگوں کے چہرے. دس از بٹوین یو اینڈ ہم. بڑھیں آگے، کریں اس کی عبادت، کریں اس کی اطاعت. وہ آپ کا رب ہے، آپ کا، ایکسکلوسیولی آپ کا. دنیا کا کوئی بھی رشتہ اٹھا لیں، وہ آپ کے ساتھ کسی اور کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہوتا ہے. ماں باپ ہمارا پہلا رشتہ اس زمین کے اوپر. ماں باپ، ایون آپ کی ماں صرف آپ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوتی، اس کا شوہر بھی ہے، اس کی ماں بھی ہے، اس کے باپ بھی ہے، اس کے بہن بھائی بھی ہیں، اس کے سسرال والے رشتہ دار بھی ہیں، آپ کے سبلنگز بھی ہیں. میرا اللہ صرف میرا ہے، صرف میرا ہے، ایکسکلوسیولی. اور ہر انسان اس ریلیشن شپ کو اپنے رب کے ساتھ محسوس کر سکتا ہے. اللہ اپنے بندے کو اس راستے پر صدقہ کرنے سے اس کے گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے. اور میری زندگی سے ایک بھی گناہ مٹے گا، مجھے ایک نیکی کی توفیق مل جائے گی. اسپیس کہیں نہیں رہتا، وائڈ کہیں نہیں رہتا، اللہ بھرتا ہے. میں نے اللہ کی خاطر ایک گناہ چھوڑا، میں نے اللہ کی خاطر نیت خالص رکھتے ہوئے 2 پینی صدقہ کیا، اللہ مجھے نیکی کی توفیق دے دے گا. آج ہم بہت گناہوں میں بھٹک رہے ہیں اور گناہ ہم سے چھوٹتے نہیں ہیں. ٹیمپٹیشنز بہت زیادہ ہیں. ایون آئی ایم ٹاکنگ ٹو اے ینگ سلاٹ، ینگ بچیاں. ہمیں ہر دوسرا انسان جو ہم سے مسکرا کر بات کرتا ہے، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اٹریکشن ان اپوزٹ جینڈر. ہر وہ انسان جو ہم سے مسکرا کر بات کرتا ہے، ہماری تعریف کر دیتا ہے، ہمیں جو ہے وہ آگے بڑھ کر ایک کرٹسی کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، بچیوں کا دل فوراً اس پر نرم ہو جاتا ہے. ہمیں لگتا ہے شاید دس از دی اونلی پرسن ہو از سو لونگ فار می. میں ایک بہت سخت ریالٹی بتا رہی ہوں، لیکن بہت لائٹر الفاظ میں بتا رہی ہوں. جو سمجھدار ہوگا وہ سمجھ جائے گا. وہ بچی جس کو محسوس ہو رہا ہے اپنی زندگی میں، اور بچیاں یا آپ یا آنٹی ہیں آپ، دل تو کسی کا بھی آ سکتا ہے نا، کہیں پر بھی آ سکتا ہے. گناہوں کے لیے تو شیطان عمر نہیں دیکھتا ہے. وہ تو 16 سال کی بچی کو بھی گناہ میں انوالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ 60 ایئرس کی آنٹی کو بھی گناہ میں انوالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ 70 ایئرس کے انکل کو بھی گناہ میں انوالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگین دس ہول سیناریو از فار دا بوتھ مسلمان مرد اینڈ مسلمان عورت، بٹ ڈیفینیٹلی مائی آڈینس از ویمن. تو میں عورتوں سے بات کر رہی ہوں، میں بچیوں سے بات کر رہی ہوں. پوائنٹ کیا ہے؟ اگر آپ کو اس وقت زندگی میں اسپیسیفکلی ٹاکنگ ٹو سچ کائنڈ آف اے کیٹیگری جو خدا نخواستہ پری میرٹل افیئرز یا ایکسٹرا میرٹل افیئرز میں انوالوڈ ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ انسان آپ سے سچی محبت کرتا ہے، I'm just building up the same topic to this example. آپ صدقہ کریں. آپ صدقہ کریں. ہم نے کہا نا صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے. اگر آپ کو اس طرح کی کوئی محبت محسوس ہو رہی ہے، آپ صدقہ کیجئے. ایون آئی ایم ٹاکنگ ٹو اے تھرڈ کیٹیگری، وہ بچیاں جو کہ اپنے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں کہ اس کو سلیکٹ کروں یا اس کو سلیکٹ کروں. آپ صدقہ کیجئے. اگر جینوین محبت ہوگی تو اللہ اس محبت میں برکت دے دے گا، راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے. اور اگر وہ نقلی محبت ہوگی، اگر وہ محبت آپ کے لیے گناہ، آفت، بلا، ٹرائل، ٹریبولیشن ہوگی، ٹل جائے گی. کیوں؟ Why I'm bringing up this philosophy؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ مشکلات کو دور کرتا ہے.
صدقہ زندگیوں میں خیر لاتا ہے، صدقہ نیکیوں کے دروازے کھولتا ہے. سو اگر کوئی بھی انسان، کوئی بھی بچی اس وقت غلط ڈائریکشن پر جانے کی کوشش کر رہی ہوگی، صدقہ کرنے سے اللہ اس کو کلیئرٹی آف ویژن، کلیئرٹی آف تھاٹ، کلیئرٹی آف ڈیسیژن ضرور دے گا. سو دس از دا بیوٹی آف دس دین. اس کی حکمتوں میں جا کر تو دیکھیں، آپ کے شب و روز کو حسین نہ بنا دے تو آپ کہیے گا. صدقہ انسان کی زندگی میں نعمتوں کو پرومیننٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے فضل کو لانا شروع کر دیتا ہے اور نیکیوں کے ریونیوز کھولنے لگ جاتا ہے. سو جتنا صدقہ کرنا ہے، جو آرام سے کر سکتے ہیں، آپ چند لاکھ کر سکتی ہیں، آپ چند ہزار کر سکتی ہیں، آپ چند روپے کر سکتی ہیں، آپ کوئی چیز کر سکتی ہیں، آپ صرف مسکرا سکتی ہیں. پلیز گو اہیڈ. ایک کھجور بھی دیں گی، بہترین صدقہ. آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہر نیکی کا اجر 70 to 700 ٹائمز بڑھا دیا جاتا ہے. خوب صدقہ کریں اور اللہ آپ کو اتنی نیکیوں کی توفیق دے گا that you will be amazed. حدیث قدسی آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، یا بن آدم، اے آدم کے بیٹے، انفق، خرچ کرو، یعنی میری امت پر خرچ کرو، میرے بندوں پر خرچ کرو، میری مخلوق پر خرچ کرو. ینفق، میں تم پر خرچ کروں گا، میں تم پر نعمتوں کے انبار اور برکتوں کے انبار کھول دوں گا. سب کچھ تو اس دین نے کھول کر واضح بتا دیا ہے. آخرت ہے، موت ہے، ملک الموت دیکھو گے، موت کے بعد سوال جواب ہوں گے. کن چیزوں کے سوال ہوں گے یہ بھی بتا دیا. یہ جو دنیا میں نعمتیں اپنے سامنے تم بکھری ہوئی دیکھ رہے ہو، ہر نعمت کا سوال ہوگا. اب بھی اگر کوئی اصلاح نہیں کرتا، ٹوٹلی اس کی محرومی. دین میں کوئی کمی نہیں ہے، اسلام نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اسلام ہر انسان کو بلاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک انالوجی دوں میں آپ کو. یونیورسٹی کے ایک ٹیچر ہیں جو کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت کنسرنڈ ہے اور ان کو فکر ہے کہ ان کے اسٹوڈنٹس کا جی پی اے بہت اچھا آئے. تو وہ بہت اچھی طرح اپنے اسٹوڈنٹس کو کانسیپٹ سمجھا دیتے ہیں، ان کے ایگزام کی فکر کر کے ان کو بہترین تیاری کراتے ہیں اور ان کو پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ میں یہ سوال تم سے پوچھوں گا. ایون دین اس ٹیچر کے 3 کیٹیگریز کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، بالکل وہی 3 کیٹیگریز جو ہم مسلمانوں میں اس وقت ڈیولپڈ ہیں. سارا کوسچن پیپر ہمارے سامنے ہے، ساری نعمتوں کا سوال ہم سے ہونا ہے. ہاتھ رکھ کے بتا دیا اس نعمت کا سوال ہوگا، اس نعمت کا سوال ہوگا، مگر ہمیں ہوش نہیں. وہ 3 کیٹیگریز کیا ہیں؟ ایک وہ کیٹیگری کے اسٹوڈنٹ ہوں گے جو استاد کی اتنی سنسیئرٹی پر ہی شک کرنا شروع کر دیں گے، کہیں گے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ والے سوال نہیں دیں گے، کوئی اور دیں گے، میں نہیں مانتا، یقین نہیں کریں گے. دوسری کیٹیگری کے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے، مان لیا کہ آپ یہ والے سوال دیں گے، مگر میں ابھی نہیں محنت کر رہا، میں 2 مہینے کے بعد لاسٹ سیمسٹر میں محنت کر لوں گا. سو ڈیلیئنگ ٹیکٹس دوسری کیٹیگری استعمال کرے گی. پہلے نے ڈینائی کر دیا، دوسرے نے ڈیلیئنگ ٹیکٹس اڈاپٹ کر لی. ایک تیسرا اسٹوڈنٹس کا گروپ ہوگا جو اصل میں عقل مند گروپ ہوگا. نہ صرف استاد کی بات پر یقین کرے گا، استاد کی بات کو غور سے سن کر اس کے بتائے ہوئے سوالوں کے مطابق تیاری کرے گا. بس یہی وہ کیٹیگری ہوگی جو کامیاب اسٹوڈنٹس کی ہوگی. دس از دا سیم ڈپکشن آف مسلمان امت. ہم سب کے ہاتھوں میں قرآن ہے، بٹ دیز 3 کیٹیگریز آر ود ان اس. ہم نہیں چاہتے کہ ہم کیٹیگری نمبر 1 اور کیٹیگری نمبر 2 میں آئیں. کہیں میں نہیں چاہتی کہ میں کیٹیگری نمبر 1 یا کیٹیگری نمبر 2 میں آؤں، مجھے کیٹیگری نمبر 3 میں آنا ہے. اسلام، قرآن، اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث کی تعلیمات، یہ سب ہمارے ٹیچرز ہیں. یہ سب انسانوں کو کھول کھول کر بتا رہے ہیں یہ سلیبس ہے، یہ کویسچن پیپر ہے، یہ کرائیٹیریا ہے، دس از دا میتھڈالوجی جس سے تم نے تیاری کرنی ہے. فیل ہونے کے تو کوئی چانس ہی نہیں ہونے چاہیے. ریوارڈس بھی بتا دیے کہ پاس ہوگے تو یہ ملے گا، چھوڑنا مت، فیل ہو جاؤ گے ورنہ. تو یہ سورت کی آخری آیت بتا رہی ہے کہ ایک بہت بڑا مرحلہ آگے آنے والا ہے. مختلف احادیث بتاتی ہیں کہ قیامت کے دن مین سوال کیا ہوں گے. I would really like to touch my final explanation. میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا شروع میں کہ میں تھوڑا سا ٹائم آپ کا لوں گی. جن بہنوں کو کوئی مصروفیت ہے
پلیز گو اہیڈ، آپ لوگ اپنی رسپانسبلٹیز جو ہے وہ کیجیے. ہمارا ریگولر ٹائم 3 to 4 ہی ہوتا ہے، لیکن آج کیونکہ مجھے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے تو میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم زیادہ لوں گی. آپ لوگ بعد میں ریکارڈنگس سن سکتے ہیں. سو مائی فائنل ایکسپلینیشن از کہ ہم جہاں ہم نے یہ بات کی کہ ہم اپنی نعمتوں کو نعمت سمجھنے کے لیے پہلا قدم کیا اٹھائیں، تو ہم نے کہا صدقہ کرنا شروع کر دیجئے. آپ کی زندگی کے اندر گناہ مٹنے اور نیکیاں آنا شروع ہو جائیں گی. اب ہم کہہ رہے ہیں کویسچن پیپر ہمیں دے دیا گیا ہے. سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ایک چیز بڑی واضح ہے، اور اس کو یہاں ذکر کرنا اس لیے ضروری تھا کہ کیونکہ ہم آخرت کے کویسچن پیپر کی بات کر رہے تھے، تو اس کویسچن پیپر میں سب سے پہلا ٹاپ سوال کیا ہوگا اس کو جاننا بھی بڑا ضروری تھا. میجورٹی احادیث ایک بات واضح کرتے ہیں، روز محشر کے دن جب سوال جواب پوچھے جائیں گے، دیکھیں الٹیمیٹ ٹروتھ اللہ جانتا ہے، لیکن جو محدثین اور اسکالرز ہیں انہوں نے اس کلیکشن کو گیدر کر کے یہ ڈیڈیوس کیا ہے کہ انسان سے اس سوال و جواب میں، جس کو سورۃ التکاثر کی آیت نمبر 8 میں لایا گیا ہے، انسان سے سب سے پہلا سوال اس کی نماز کا ہوگا، فرض نماز. یہ جو ہم مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے، اس کے بارے میں پہلا سوال ہوگا. طریقہ کیسا تھا، مکمل پڑھی کہ نہیں پڑھی، نماز سے پہلے وضو کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، نماز میں فوکسڈ ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے، کتنی نماز میں چوری کرتے تھے، کتنا رکوع سجدے میں چوری کرتے تھے، کتنا نماز کو اہمیت دیتے تھے. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ پہلا سوال جو قیامت کے دن ہوگا اس کویسچن پیپر میں پہلا سوال نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع الترمذی میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ. سب سے پہلے حساب کتاب میں اللہ کے بندے سے قیامت کے دن جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کا ہوگا. پھر آپ نے فرمایا فَإِن صَلُحَتْ، اگر اس کی نماز ٹھیک نکلی، یعنی ایک مسلمان بالغ عاقل اور وہ 5 وقت کی نماز ریگولرلی پڑھتا تھا، پڑھتی تھی، نہیں چھوڑتا تھا، نہیں چھوڑتی تھی. فَإِن صَلُحَتْ، اگر اس کی نمازیں ٹھیک نکلیں، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، یقیناً اس نے تو کامیابی پکڑ لی، فلاح پا گیا اور نجات پا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن فَسَدَتْ، اگر اس کی نمازوں میں پرابلم نکلی، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، بس اب اس کے لیے آگے مشکل ہی مشکل، نقصان ہی نقصان، لاس ہی لاس ہے. پھر آپ نے فرمایا آگے فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيدَةِ شَيْءٌ، اگر اس کے فرائض میں کہیں کوئی کمی ہوئی ہوگی، قال الرب، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انظروا، ذرا دیکھو، هل لعبدی من تطوع، ذرا دیکھو میرے بندے کے پاس فرائض کے علاوہ سنتیں اور نوافل ہیں. اتنا پیارا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے، انظروا، ذرا دیکھنا، هل لعبدی من تطوع، کیا میرے بندے کے پاس وہ عمل ہیں جو اس نے محبت اور اطاعت میں کیے. آپ سنت اور نوافل اللہ کی محبت میں پڑھتے ہیں، فرض نہیں ہے آپ پہ، آپ سب جانتے ہیں. ظہر کے صرف 4 فرض ہیں جس کا سوال ہوگا. جو سنت اور نوافل پڑھتا ہے اس کا فائدہ اس کو کتنا ہے. اللہ اپنے بندے کے بارے میں فرشتوں سے کہے گا ذرا دیکھنا اس کے پاس وہ اعمال ہیں جو اس نے محبت میں کیے، یعنی سنت اور نوافل. جب دیکھا جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُكَمَّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيدَةِ، تو اس سنت اور نوافل سے اس کے فرائض کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ، اور پھر اس کے تمام اعمال کے ساتھ اسی طرح حساب کتاب کیا جائے گا. یعنی فرائض کا سوال پہلے ہوگا، عبادات میں فرائض میں نماز کا سوال پہلے ہوگا، اس کے بعد معاملات اور اخلاقیات میں جو جتنا آپ کا قربت والا رشتہ ہوگا اس کے ساتھ آپ نے کتنی اچھائی اور بھلائی کی، اس کے اکارڈنگلی آپ سے سوال کیا جائے گا. سو یہ انکریجمنٹ ہے ایک سورۃ تکاثر کی آخری آیت میں بہت سے کلاسیکل اسکالرس کے نزدیک کہ آپ مسلمان ہیں
نماز نہیں چھوڑیے. آپ کو یونیورسٹی کی جلدی ہے, آپ کو یونیورسٹی کی مصروفیت ہے, آپ کو اپنے کام اور کریئر اور پروفیشن کی وجہ سے ٹائم نہیں ملتا, ٹیک آؤٹ ٹائم. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ ٹائم نہیں ملتا, اٹس اباؤٹ پرائرٹائزنگ آور میٹرز. جس کو آخرت کی فکر ہوگی وہ یہاں پر کوشش ضرور کرے گا. سی the last ayah of Surah At-Takasur has some concept of interrogation. لَتُسْأَلُنَّ has the connotation of interrogation. میں اس لیے کہتی ہوں ہمیشہ کہ ہم مسلمانوں کا سیکولر پوائنٹ آف ویو سے علم والا ہونا is must nowadays to understand the meanings of Quran. سوال کیا جائے گا is a very simple thing, اللہ پوچھ لے گا. But can you relate this سوال کیا جانا with the process of interrogation? The term interrogation actually defines very clearly that it's a process of systematic questioning. Systematic question ہوگا آپ سے اور مجھ سے, verbal questioning ہوگی, tough questioning ہوگی, ایک کے بعد ایک سوال ہوگا. کبھی آپ نے interrogate کرتے ہوئے دیکھا ہے کسی کو؟ لَتُسْأَلُنَّ میں interrogation ہے. جس کے پاس دنیا کا علم ہوتا ہے اور پھر وہ قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے, اس کو قرآن کی بات زیادہ گہرائی میں سمجھ آتی ہے. اللہ یہ نہیں کہتا کہ کوئی بھی نالج سیکولر ہے, سب علم اللہ کا دیا ہوا ہے, سب علم اللہ کا سکھایا ہوا ہے. اس کی نظر میں کوئی علم سیکولر نہیں ہے. ایوری نالج از سیکرڈ. ہر علم کا ادب کرنا ہوتا ہے. جو مسلمان دنیا کے علم میں آگے ہوتے ہیں ان کو دین کے علم میں آگے ضرور آنا چاہیے, because they can maintain a balance, they can see a balance, they can develop this tradition in a much better productive way تاکہ آنے والی نسلیں اس دین کو پکڑ سکیں. میرا ایمان ہے کہ یہ ہماری دنیا کی ہائر ایجوکیشنز, اسکول, کالج, یونیورسٹیز ایجوکیشن, ریسرچ ایجوکیشن ہمیں کلام اللہ سمجھنے میں بہت ہیلپ کرتی ہے, درست بیلنسڈ اپروچ اپنانے میں بہت مدد کرتی ہے. جب یہ کہا گیا نا ثم لتسألن, تو بتایا گیا کہ دیکھو انٹیروگیشن ہونے والی ہے. ایک جواب اگر تمہارا تسلی بخش نہیں ہوگا, ایک اور سوال تم پر پھینک دیا جائے گا. وہ بھی تسلی بخش نہیں ہوا, ایک اور سوال تم پر پھینک دیا جائے گا. And then there will be a pressure on you. Have you ever felt this pressure of interrogation ever in your life? جب آپ سورۃ تکاثر پڑھتے ہیں آپ ان میں اتنے آرام سے آگے کیسے جا سکتے ہیں؟ ہاں اس دن ہم سے سوال کیا جائے گا کہ میرے کتنے بچے تھے. It's not that easy. It's not that simple. It's not that light. It's a heavy dose آیا. اب بھی نہیں جاگیں گے تو کب جاگیں گے؟ اب بھی نہیں عمل بدلیں گے تو کب بدلیں گے؟ There is a constant pressure of interrogation in this one word لَتُسْأَلُنَّ. پریشان کر دینے والا خیال ہے جو اس آیت میں ڈپکٹ کیا گیا ہے. اور ماحول کیا ہوگا؟ کیفیت کیا ہوگی؟ آواز کی پچ. کبھی سوچا ہم میں سے کسی نے یہ تسألن کس آواز کی پچ کے ساتھ ہوگا؟ بادل کی آواز سن کر تو ہم ڈر جاتے ہیں, ایسی دہشت آتی ہے. بوم بلاسٹ کی آواز اگر آپ نے کبھی سنی ہو, نیئر بائی بوم بلاسٹ کی آواز, کتنی دیر تک آپ کی ہارٹ بیٹ نارمل نہیں ہوتی ہے. یہ انٹیروگیشن ہوگی, پریشر کے ساتھ ہوگی, بیک ٹو بیک ہوگی. ماحول ایک پورا ایک جلال والا ہوگا, خوف زدہ کرنے والا ہوگا. لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے, لوگ وہاں پر انتظار کی گھڑیوں سے بوڑھے ہو رہے ہوں گے, اور ایسی صورت میں ایک بہت زوردار آواز سے سوال کیے جائیں گے. زوردار آواز سے سوال کیا جائے تو بندہ ٹھیک سے جواب نہیں دے سکتا. بادل آسمان پر گرجتا ہے, ہم زمین پر لرز جاتے ہیں, سہم جاتے ہیں. سوچیں اس بادل میں سے آواز آئے, وہ لائٹننگ کی آواز کی بجائے میرا نام لیا جائے, ہماری حالت کیا ہوگی؟ یہ جو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم ہے نا, اللہ میرا نام لے کر مجھ سے سوال کرے گا. کبھی ہم نے سوچا اس طرح سے روز محشر کو؟ کبھی لتسألن کو اس طرح وربلی ہم نے ویژولائز کیا؟ کبھی انفرادی انڈیویجول ڈائریکٹ انٹیروگیشن پوائنٹ آف ویو سے اس آیت کو لیا؟ کیا کیفیت اور ماحول ہے جو اس آیت کے تھرو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بتایا ہے. لَتُسْأَلُنَّ کی کیفیت کو ویژولائز کرو. اے انسان, تم کیسے نعمت کو نعمت نہیں سمجھ سکتے؟ تم کیسے اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ سکتے ہو؟
قرآن جھنجھوڑ رہا ہے اب بھی نہیں آؤ گے، تمہارا فائدہ ہے، تمہاری کانٹینٹمنٹ ہے، تمہارا دنیا اور آخر کا خیر ہے۔ اللہ کی میجسٹی میں کوئی کمی نہیں آتی اگر ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ کی میجسٹی میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی اگر ہم نیکیاں کرتے ہیں، وہ تو سبحان اللہ کی کیٹیگری پر ہے۔ نصیحت ہمیں فائدہ دیتی ہے، شفا ہے اس قرآن کے اندر، ڈیویلپ کرتا ہے ایک ایفیکٹ ہمارے دل کے اوپر، ہمیں جگاتا ہے، قدم آگے بڑھانے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو اس فائنل کانسیپٹ کے ساتھ اس آیت کو، اس سورت کو ہم مکمل کریں گے۔ یہاں انٹیروگیشن ہے، خود کو بتائیے جب نماز میں کھڑی ہوں تو اپنے روز محشر میں کھڑے ہونے کو یاد رکھیے۔ یونیورسٹی، جاب، گیمز، شادیاں، فنکشنز، کلبنگ، اپنے کٹی پارٹیز، اپنے ڈنرز اور اپنے لنچز اور اپنی شاپنگز اور اپنی ٹریولنگ کی وجہ سے نمازیں مس نہیں کریں۔ جن کی خاطر، جن کی دنیا بنانے کے لیے ہم نمازیں مس کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ کہیں گے اللہ ہاتھ پکڑ کے ان کو جہنم میں ڈال دے، اس کی وجہ سے میری نماز چھوٹی تھی۔ وہ فرینڈز جن کے لیے ہم نماز کے لیے اٹھ نہیں پاتے because I just don't want to miss this time، قیامت کے دن اس فرینڈ کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے سامنے لے کر جائیں گے اور کہیں گے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے بیکاز میں اس کی وجہ سے اپنی فرض نماز مس کر گئی۔ اس انٹیروگیشن کو نماز میں کھڑے ہو کر تھوڑی دیر کے لیے ویژولائز کر لیں، آپ کو نماز کی توفیق بھی ملتی رہے گی اور آپ کے اوپر خشوع اور ہیوملٹی بھی ایک کیفیت کے طور پر طاری رہے گی۔ ایک گہری حقیقت اس صورت کے تھرو ہم مسلمانوں کو پکچرائزڈ فارم میں دے دی گئی ہے۔ اور یاد رکھیں یہ انٹیروگیشن ہر انسان سے ہوگی، ایمان ہر ایک کو مل جائے گا۔ ہم پہلے اس سورت کی اسٹڈی میں یہ بات کر کے آئے ہیں، ہر ایک کو فائنلی ایمان مل جائے گا، ہر ایک کو علم آ جائے گا اللہ واز رائٹ، قرآن واز رائٹ، کلام اللہ واز رائٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز رائٹ، صحابہ کی چوائسز ور رائٹ۔ ایک دن سب کو پتا چل جائے گا، بٹ کچھ کو، اسٹوڈنٹس کی 3 کیٹیگریز کو یاد کر لیں، کچھ کو ریزلٹ سامنے نظر آنے کے بعد پتا چلے گا۔ It will be too late then۔ سورۃ تکاثر میں تو پڑھا تھا ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ اللہ کے نیک بندے سچائی جاننے کی طرف جو اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، ان کو حق، اسلام کی محبت اس دنیا میں نصیب ہو جاتی ہے۔ وہ جو آبجیکٹو ٹروتھ تک اپنی زندگی میں پہنچ جاتے ہیں، اپنی زندگیوں میں قرآن کا راستہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح اللہ سے محبت کرنے کی اور اللہ کی اطاعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو روز محشر کی سختیاں دیکھ کر ریگریٹ اور ندامت کے بعد ایمان نصیب ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں اس کیٹیگری میں کبھی شامل نہ کرے۔ تو نعمتوں میں ڈوبنا نہیں ہے، نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرنا ہے تاکہ قیامت کے دن کے لیے اس کوسچن پیپر کی تیاری ہم ابھی سے شروع کر دیں۔ غفلت سے جاگیں، ورنہ ہمارا حال ایسا نہ ہو کہ شاعر نے کہا ہے ذوق ستم جنوں کی حدوں سے گزر گیا، کم ظرف زندہ رہ گئے انسان مر گیا۔ ناشکری نعمت سے بچیے، قرآن کے قریب رہیے، سرفس سے اس قرآن کی گہرائی کے مفہوم میں اترنے کی کوشش کیجیے، زندگی اور آخرت کو سہل کرنے کے لیے شکر گزار ہو جائیں۔ ابی داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آتی ہے اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اللہ مجھے جو نعمتیں ملی ہیں صرف آپ کی طرف سے ہیں، فمنک وحدک، صرف آپ کی طرف سے ہیں، لا شریک لک، کوئی آپ کی کبریائی میں آپ کے ساتھ آپ کا پارٹنر نہیں ہے، فلک الحمد، اللہ کل شکر آپ کے لیے، فلک الحمد، اللہ کل حمد آپ کے لیے، ولک الشکر، کل شکر آپ کے لیے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہماری محنتیں، اللہ ہمارا تھکنا، اللہ ہمارا اس راستے پر چلنا، کرال کرنا، دوڑنا، کبھی تھک جانا، کبھی پیشن کے ساتھ آگے بڑھنا، اللہ سب قبول فرما لے۔ اللہ ہم نے یہاں جتنا وقت لگایا ہے اللہ
بہترین طریقے سے اپنی جناب میں اس کو قبول فرما لے۔ اللہ اس علم کو قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں طاقت نہیں تھی کہ ہم اس صورت کو اس طرح سے جو تھوڑا بہت ہم نے اس کو گہرائی میں اترنے کی سمجھنے کی کوشش کی ہے ہم کر پاتے، مگر صرف وہ توفیق جو آپ نے دے دی۔ اللہ ہر نعمت آپ کی طرف سے، اللہ ہر سانس آپ کی طرف سے، اللہ ہر زندگی کا دن آپ کی طرف سے، اللہ ہماری زندگیوں کو سنوار دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمیں صدقہ کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں اپنے سے محبت کرنے والا بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو اور ہمیں فرض نمازوں پر، سنت اور نوافل پر قائم کر دیجئے۔ اللہ ہمارے لیے ایمان پر قائم رہنا آسان بنا دیجئے۔ اللہ ہم سے اس تعلیم کو، اس اسٹڈی کو، سورۃ التکاثر میں پڑھے جانے والے اسباق کو قبول فرما لے۔ اللہ جو علم ہم نے یہاں بیٹھ کر اکٹھے حاصل کیا ہے، اللہ ہمارے فائبر کا، ہر جسم کے لیمپ کا، ہر ہمارے عمل کا اس کو حصہ بنا دے۔ اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمارا حساب نہ لے، اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنتوں میں داخل فرما دے۔ اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم آپ سے جنت مانگیں، مگر آپ کی رحمت وسیع ہے۔ اللہ اپنی رحمت کے بدلے ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ صحت اور ایمان اور عبادت کی توفیق کے ساتھ رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے۔ اللہ ہمارے پاس وقت کم ہے، کام بہت ہیں، اللہ ہمیں وقت کی برکت عطا فرما دے۔ اللہ ان نعمتوں کو بہترین آپ کی فرما برداری میں استعمال کر سکیں توفیق عطا فرما دے۔ اللہ عمل میں جہاں کھڑی ہوں، اللہ اپنی رحمت سے ایمان اور بہترین عمل صالح کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ بخش دے، اللہ بخش دے۔ اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا۔ اللہ بخش دے، ہمیں بھی بخش دے، ہماری اولادوں کو بھی بخش دے، ہمارے اپنوں کو بھی بخش دے، تمام مسلمانوں کو بخش دے، تمام انسانوں کو بخش دے۔ اللہ آزمائشوں اور فتنوں سے محفوظ کر دیجئے۔ اللہ ہمیں بہترین زندگیاں، سکون والی زندگیاں، کانٹینٹمنٹ والی زندگیاں اور کانٹینٹمنٹ اور سویٹنس والی دنیا اور آخرت نصیب فرما۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائیے، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائیے۔ اللہ ہم نے جو نیکی کے ارادے کیے ہیں اپنی بہترین طاقت اور رحمت کے ساتھ احسان اور ایکسلنس کے درجے سے ہمیں ان کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں قبولیت اور اپنی رضا نصیب فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیراً۔ آپ سب کا، آپ لوگوں نے جہاں سے مجھے اس ان ڈیپتھ اسٹڈی میں جوائن کیا، الحمدللہ ہمارا سفر 2020 سے چل رہا ہے۔ اس کی توفیق ہے، اس کا کرم ہے، اس کی عطا ہے۔ نہ میرے پاس شکر کرنے کے لیے الفاظ ہیں اور نہ میرے پاس اس وقت کوئی مزید کہنے کے لیے بات ہے۔ ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیے اور توفیق مانگتے رہیے اور خیر و عافیت مانگتے رہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔